वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं क्लास 7 की यूनिट नंबर 5 प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर वेस्ट फ्री सिटीज़, मुस्तकबल के फजले से पाक शहरों की तैयारी, इसके मतलब यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन भी करूँगा और इसकी एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो चलें चलते हैं इसकी रीडिंग की तरफ। सिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स। जो शहर हैं पूरी दुनिया में वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं टू मीट पूरा करने के लिए या काबू पाने के लिए द इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, जो माहौलियाती मसाइल हैं। रीड द आर्टिकल्स, इस आर्टिकल को पढ़ें। टू गेन एंड अंडरस्टैंडिंग, समझ को हासिल करने के लिए, इफ़ाम व तफ़हीम को हासिल करने के लिए। हाउ व्हाट द सिटीज़ इन फ्यूचर विल लुक लाइक, कैसे जो है मुस्तकबिल में शहर दिखाई देंगे। एंड हाउ पाकिस्तान नीड्स टू प्रिपेयर इटसेल्फ, और कैसे पाकिस्तान को अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है फॉर द इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, माहौलियाती मुश्किलात या मसाइल के लिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इन प्रोवाइडिंग, जो अहमियत है कुदरती माहौल की इन प्रोवाइडिंग मुहैया करने में। द फाउंडेशन फॉर ह्यूमन वेल बीइंग, इंसानी फलाह बहबूद की बुनियाद। डेवलपमेंट तरक्की, और रेजिलियंस, और जो उभरने की क़ुव्वत है। कैन नॉट बी डिनाइड, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, लेकिन जो है माहौल की हिफाजत करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि डेवलपमेंट तरक्की हासिल करना, जो है उभर के सामने आना या इंसान के लिए जो है फलाह बहबूद की चीज़ें बनाना, बुनियाद बनाना जितना ज़रूरी है, उतना ही इस माहौल को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। हैवली पॉपुलेटेड सिटीज़, जो गुंजान आबाद शहर हैं, मतलब कि जहाँ पे आबादी ज़्यादा है। हैव दी पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैबिटेट्स, उनकी सलाहियत है, उनके पास सलाहियत है, मतलब कि तबाह करने के लिए। टू डिस्ट्रॉय, तबाह करने के लिए। ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल हैबिटेट्स, तमाम जो पौधों और जानवरों के मस्कन हैं, हैबिटेट्स जो रहने की जगह होती है उनको। बट दे आर पार्टिकुलरली थ्रेटनिंग द फ्रेजाइल इकोसिस्टम, लेकिन वो ख़ास तौर पर जो है वो ख़तरा पैदा कर रहे हैं, जो है ख़तरा पैदा कर रहे हैं इस नाजुक माहौलियाती निज़ाम के लिए। सच एज़ रेन फॉरेस्ट, जैसा कि जो बारशी जंगलात हैं। मैयर्स आर बीइंग टेकन टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इकदामात जो हैं माहौल को महफूज करने के लिए हो रहे हैं, ठीक है, वो इकदामात कुछ किए जा रहे हैं। अ नंबर ऑफ कंट्रीज़ आर वर्किंग टू मेक देयर सिटीज़ रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल, कई ममालिक जो हैं वो काम कर रहे हैं अपने ममालिक को सस्टेनेबल, इस दुनिया में अब काबिल बर्दाश्त बनाना और लचकदार बनाना। लचकदार बनाने से मुराद के माहौल के साथ एडजस्ट होना, जैसा जैसा माहौल होगा उसके साथ मुल्क को ये एडजस्ट कर रहे हैं और काबिल बर्दाश्त बना रहे हैं। दीज सिटीज़ आर आल्सो कॉल्ड फ्यूचर सिटीज़, इन शहरों को जो है मुस्तकबिल के शहर भी कहा जाता है। कार्बन फ्री ट्रांसपोर्ट, कार्बन से आज़ाद जो है आमदोरफ्त, मतलब गाड़ियाँ होंगी जिनसे कार्बन रिलीज़ नहीं होगी। गार्बेज फ्री स्ट्रीट्स, गंद से पाक गलियाँ। प्लेंटीफुल वाटर सप्लाइज, काफ़ी जो है पानी की फ्राहमी होगी, एट्सेट्रा और वगैरह वगैरह। आर सम ऑफ द गोल्स ऑफ फ्यूचर सिटीज़, कुछ जो हैं मुस्तकबिल के शहरों के मकासद हैं। तो ममालिक ऐसे शहर बनाना चाहते हैं, कुछ मुल्क जिनके अंदर ये सहूलियात होनी चाहिए, वहाँ पे आलूदगी ना हो, एयर पोल्यूशन ना हो, गंद ना हो गलियों में, और पानी भी जो है वाफर मकदार में होना चाहिए। कंट्रीज़ आर कमिंग अप विद इनोवेटिव आइडियाज़, ममालिक जो हैं कई ममालिक जो हैं वो जदीद हालात के साथ सामने आ रहे हैं। टू कन्वर्ट वेस्ट एंड गार्बेज इनटू फर्टिलाइज़र्स, कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए ये जो वेस्ट फजूल मादे होते हैं, जो गंद होता है, एंड गार्बेज और जो कूड़ा करकट होता है, उसको खाद में बना रहे हैं। वो ऐसे ऐसे उन्होंने जदीद ख्यालात लाए हैं कि वो अब इस गंद को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, खाद में। एंड यूजिंग दैम इन कंस्ट्रक्टिंग मॉडर्न कार्बन फ्री बिल्डिंग्स, और जो है इनको इस्तेमाल कर रहे हैं कार्बन फ्री बिल्डिंग्स, मतलब ऐसी बिल्डिंग्स जिनकी तामीर के दौरान कार्बन रिलीज़ ना हो। वन एग्जांपल इज़ द एंशिएंट सिटी ऑफ वेनलो, एक मिसाल जो है वो कदीम शहर है वेनलो का, जो कि नेदरलैंड में है। The ancient city of Venlo in the Netherlands has embraced the principles of cradle to cradle in all of its new construction. जो कदीम शहर है वेनलो का, जो कि नेदरलैंड में है, उसने अपनाया है वो जो असूल हैं क्रेडल टू क्रेडल,
کریڈل کہتے ہیں گہوارہ، مطلب کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو جس جھولے میں ڈالا جاتا ہے اس کو گہوارہ کہا جاتا ہے یا پنگوڑا بھی کہتے ہیں، تو اس کو کریڈل کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے جس سے اگر آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں تو جس چیز سے وہ چیز بنی ہے پیدا ہوئی ہے اسی چیز کے سے کوئی ویسٹ نہ پیدا ہو، وہی دوبارہ جو ہے چیز قابل استعمال بنائی جائے۔ تو یہ ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے کریڈل ٹو کریڈل جس میں کوئی بھی جو ہے ویسٹ پیدا نہیں ہوتا، تمام چیزوں کو ریسائیکل کیا جاتا ہے۔ جو ہم ابھی اپنا سسٹم چلا رہے ہیں جیسے پلاسٹک کی چیزیں ہمارے پاس جو کہ بعد میں استعمال ہو کے گند کا باعث بنتی ہیں، جن کو ریسائیکل نہیں کیا جا سکتا، اس سسٹم کو کہتے ہیں کریڈل ٹو گریو، مطلب کہ گہوارے سے قبر تک۔ ہم اس کو واپس ریسائیکل نہیں کرتے، اس کو دفنا دیتے ہیں، مطلب کہ پھینک دیتے ہیں تو وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کیا کریں، وہ کسی بھی چیز کو استعمال کریں اور دوبارہ ریسائیکل کر دیں تو وہ سسٹم کیا ہو جائے گا، کریڈل ٹو کریڈل۔ ایوری مٹیریل مسٹ بی ری یوزیبل، ہر جو مٹیریل ہوگا وہ لازمی دوبارہ قابل استعمال ہوگا، ود نان گوئنگ ٹو دا لینڈ فل، کچھ بھی جو ہے وہ ڈھیر میں نہیں جائے گا۔ تو یہی کریڈل ٹو کریڈل کی خوبی ہے کہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں ری یوزیبل ہوتی ہیں، دوبارہ استعمال کے قابل ہوتی ہیں، اینڈ نو لاس آف کوالٹی، اور جب ریسائیکل ہوں گی تو اس کے اندر کوالٹی کا بھی کوئی لاس نہیں ہوگا، جیسے پہلے کوالٹی تھی بعد میں بھی ویسے ہی ہوگی۔ سو وین دی سینچریز اولڈ ٹاؤن ہال نیڈیڈ رینوویٹنگ، جب یہ صدیوں پرانے قصبے کا جو حال تھا، ٹاؤن ہال تھا سوری، اس کو ضرورت پڑی تزئین و آرائش کی، مطلب رینوویٹ کرنے کی، سٹی لیڈرز چوز انسٹیڈ ٹو بلڈ اے برانڈ نیو ون، تو جو رہنما تھے وہاں کے انہوں نے انتخاب کیا کہ اس کو رینوویٹ نہیں کرتے بلکہ اس کی جگہ ایک نیا تعمیر کرتے ہیں، وچ اوپنڈ ان 2016، جو کہ کھلا 2016 میں، جس کو اوپن کر دیا گیا مکمل تیار کرنے کے بعد۔ اٹ شو کیزز دی بینیفٹس آف کریڈل ٹو کریڈل ڈیزائن، یہ جو ہے کریڈل ٹو کریڈل ڈیزائن کے جو فوائد ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے۔ پٹس دی سٹی آن دا پاتھ ٹو اے سرکولر اکانومی، یہ جو شہر ہے گامزن کرتا ہے شہر کو ایک گردشی معیشت کے طور پہ، کیونکہ یہ ایسا شہر بنے گا جہاں پہ لوگ وزٹر آئیں گے، ایک ماڈل کے طور پہ سامنے آئے گا، نمونے کے طور پہ، تو یہاں سے اکانومی بھی کریٹ ہوگی۔ اینڈ ایکٹس ایز اے ماڈل فار سٹیز، اور جو تمام شہر ہیں ان کے لیے ایک نمونے کے طور پہ کام کرتا ہے اراؤنڈ دا ورلڈ، پوری دنیا میں، دیٹ وانٹ ٹو گو ویسٹ فری، جو ویسٹ فری ہونا چاہتے ہیں، مطلب ایسے شہر بنانا چاہتے ہیں یہاں بالکل بھی ویسٹ نہ ہو، تو ان کے لیے ایک نمونے کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ دی ٹاؤن ہال بوسٹ ٹریولی ہیلتھی ایئر، بوسٹ جو ہے اس کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے تکبر کرنا یا غرور کرنا، لیکن یہاں جو کنٹیکسچل مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹو ہیو یا ٹو پوزیس، رکھنا یا حامل ہونا۔ تو ٹاؤن ہال جو ہے وہاں پہ صحت مند ہوا ہوتی ہے، واقعی مطلب کہ جو ہیلتھی ایئر ہے ہمارے پھیپھڑوں کے لیے مفید ہوا جو ہے وہ وہاں آتی ہے، تھینکس ٹو سیورل انوویشنز، جو کئی ایجادات ہیں ان کی بدولت یا ان کی مدد سے، اٹ سولر چمنی وارمز انکمنگ ایئر کریٹنگ اے نیچرل ڈرافٹ، اس کی جو شمسی انگیٹھی ہے، مطلب کہ جو سورج کی جو روشنی ہے اس کے ذریعے چلنے والی انگیٹھی وہ گرم کرتی ہے آنے والی ہوا کو، اور کوئی جو ہے میکینیکل وینٹیلیشن، مطلب کہ کوئی مشین کے ذریعے جو ہے وینٹیلیشن نہیں ہوتی، نہ ہوا کو اندر لایا جاتا ہے نہ ہی باہر لے جایا جاتا ہے، مطلب کہ وہاں سے میکینیکل عمل دخل اس میں نہیں ہوتا، قدرتی ذریعے سے ہوا اندر آتی ہے۔ دی ٹاپ فلور از اے گرین ہاؤس دیٹ ایڈز آکسیجن اینڈ ہیومیڈیٹی ٹو دا ایئر، جو اوپر والا فرش ہے وہ ایک گرین ہاؤس کے طور پہ کام کرتا ہے جو کہ آکسیجن اور نمی کو ایڈ کرتا ہے ہوا میں، بیفور اٹ فلوز تھرو آؤٹ دا بلڈنگ، وہ جو عمارت ہے اس میں جانے سے پہلے، تو عمارت میں جب ہوا جاتی ہے تو اس سے پہلے اس میں آکسیجن جو ہے کون ایڈ کرتا ہے، اور نمی گرین ہاؤس جو کہ فلور کے اوپر بنا ہوا ہے۔ دی بلڈنگ اٹ سیلف انکلیوڈز ایٹریمز، یہ جو عمارت ہے اس کے اندر اپنے جو ہے داخلی راستے ہیں، وچ ایڈ ایئر فلو، جو کہ ہوا کا جو بہاؤ ہے اس میں مدد کرتے ہیں، اینڈ پرووائڈ نیچرل لائٹ، اور وہ جو داخلی راستے ہیں وہ قدرتی روشنی بھی فراہم کرتے ہیں، جو سورج کی روشنی اندر آتی ہے، ایک تو وہاں سے ہوا آتی ہے اور دوسرا روشنی آتی ہے۔ دی انٹائر ناردرن فیکیڈ آف دا ٹاؤن ہال از اے ورٹیکل گارڈن، فیکیڈ کہتے ہیں جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو ناردرن فیکیڈ ہے، شمالی جو سامنے کا حصہ ہے اس ہال کا، وہ ایک ورٹیکل، ایک
عمودی جو ہے باغ بنا ہوا ہے۔ ورٹیکل گارڈن کیا ہوتا ہے؟ جو جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا دیواروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گملے یا پودے لگائے جاتے ہیں، تو اس کو ورٹیکل گارڈننگ کہا جاتا ہے۔ دی پلانٹس پرووائڈ سٹی برڈز اینڈ انسیکٹس اے پلیس ٹو ریسٹ اینڈ بریڈ۔ یہ جو پودے لگے ہوئے ہیں اس دیوار کے اوپر، دیوار کے ساتھ ساتھ، تو یہ پرندوں کو اور کیڑے مکوڑوں کو ایک جگہ دیتی ہے ریسٹ کے لیے اور اپنی نسل کی افزائش کے لیے، بریڈنگ کے لیے۔ مور دین 100 ڈفرینٹ پلانٹس کنورٹ کاربن ڈائی آکسائڈ انٹو آکسیجن۔ 100 سے زیادہ جو پودے ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو کنورٹ کرتے ہیں آکسیجن میں، اینڈ کلین پارٹیکولیٹس، اور جو ذرات ہوتے ہیں ہوا میں ان کو صاف کرتے ہیں۔ دی پلانٹس آلسو ایبزارب دی نائٹروجن جنریٹڈ بائی نیئر بائی کارز اینڈ ٹرینز۔ یہ جو پودے ہیں یہ جذب کرتے ہیں نائٹروجن کو جو پیدا ہوتی ہے نزدیکی کاروں سے اور ٹرینوں سے، میکنگ دی سٹی ایئر کلینر، اس شہر کو صاف ہوا والا شہر بناتے ہوئے۔ دی پلانٹس آلسو انسولیٹ دا بلڈنگ فرام ہیٹ، کولڈ اینڈ نائز۔ یہ جو پودے ہوتے ہیں یہ انسولیٹ کرتے ہیں، روکتے ہیں اس بلڈنگ کو حرارت سے۔ حرارت سے کیسے روکتے ہیں؟ کیونکہ پودے جو ہوتے ہیں فوٹو سنتھیسس کا ان میں پروسیس ہوتا ہے جو کہ اینڈوتھرمک پروسیس ہوتا ہے۔ اینڈوتھرمک وہ پروسیس ہوتا ہے، کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے جس میں ہیٹ ایبزارب ہوتی ہے۔ تو پودے جب فوٹو سنتھیسس کا پروسیس کرتے ہیں تو ہیٹ ایبزارب کرتے ہیں، تو ان کے جو ساتھ والا ایریا ہوتا ہے، پودوں کے ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کیونکہ اس ہیٹ کو پودے جذب کر لیتے ہیں۔ اچھا، کولڈ سے کیسے بچاتے ہیں؟ چونکہ پودے جو ہوتے ہیں ونڈ کو بریک کرتے ہیں، ہوا کا جو سپیڈ ہوتی ہے اس کو روکتے ہیں جس سے سردی کی شدت بھی کم ہوتی ہے۔ اور نائز سے کیسے ہمیں بچاتے ہیں؟ یہ جو لیوز اور برانچز ہوتی ہیں، جو پتے اور شاخیں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ ساؤنڈ ویوز جو ہوتی ہیں ان کو جذب کر لیتے ہیں جس سے شور کی جو انٹینسٹی یا شدت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ دیر آر ایور گرین والز ان دا پارکنگ گراج ایز ویل ایز ریزڈ ایریاز ود فارنز اینڈ گریجولی ڈیکمپوزنگ لاگس۔ اور جو وہاں پہ دیواریں ہیں وہ گرین ہیں بالکل، اور جو پارکنگ گراج ہیں وہاں پہ گرین والز ہیں، اور جو ریزڈ ایریاز ہیں مطلب جو اونچے وہاں پہ حصے ہیں وہاں پہ پودے لگائے گئے ہیں، اور ایسے لاگز ہیں جو کہ آہستہ آہستہ سے گلتے سڑتے ہیں۔ مطلب لاگز کہتے ہیں وہ لکڑی جو ہوتی ہے وہ اگر خراب بھی ہو جائے تو آہستہ آہستہ سے وہ ڈیکمپوز ہو جاتی ہے۔ دی پلانٹس ڈو دیئر ورک آف کلیننگ اینڈ ہیومیڈیفائنگ دی ایئر۔ جو درخت ہوتے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں صاف کرنے کا اور نم کرنے کا ہوا کو۔ یہ پودے جو ہے ہوا جو آتی ہے اندر اس کو صاف ہی کرتے ہیں کیونکہ آکسیجن ایڈ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے اندر نمی ایڈ کرتے ہیں۔ آف دی پارکنگ گیراج، جو کہ گیراج ہے اس کے اندر۔ اینڈ یو کین ایون پک ایڈیبل مشرومز آف دی والز۔ ایڈیبل کہتے ہیں خوردنی، کھانے والے، تو دیواروں کے اوپر مشروم بھی لگے ہوئے ہیں تو آپ وہاں سے ایک توڑ کے کھا بھی سکتے ہیں۔ انجینئرز ان یورپ آر ایکسپیریمنٹنگ ود بلڈنگ مٹیریل۔ جو انجینئر ہیں یورپ میں وہ تجربے کر رہے ہیں جو بلڈنگ مٹیریل ہے، مطلب عمارتوں کو بنانے کے لیے جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے اس پہ، دیٹ آر سسٹینیبل اینڈ مور انرجی ایفیشینٹ، جو کہ زیادہ مؤثر اور فائدہ دینے والا ہوتا ہے اور قابل برداشت ہوتا ہے، ہمارے ماحول کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ دے آر یوزنگ دی بایو کمپوزٹ آف ڈرائیڈ اورنج پیلز اینڈ کلے۔ بایو کہتے ہیں حیاتاتی اور کمپوزٹ کہتے ہیں مرکب کو جو دو چیزوں سے مل کے بنا ہو، تو وہ دو چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، ڈرائیڈ اورنج پیل جو مالٹے کے خشک چھلکے ہیں، اور کلے جو مٹی ہے اس کو استعمال کر کے ایک مٹیریل تیار کر رہے ہیں۔ وال میکنگ ود اٹ اینڈ اے سیکنڈ لیئر آف ریمڈ ارتھ۔ اس کے ساتھ جو ہے دیوار بنائی جائے گی اور جو مضبوط سیکنڈ لیئر ہوتی ہے ارتھ کی، مضبوط جو لیئر ہوتی ہے اس مٹی کے ذریعے۔ ٹریڈیشنل بلڈنگ مٹیریل، ایک روایتی جو مٹیریل ہوتا ہے عمارت کو بنانے کے لیے، ہیو گریٹر انسولیٹنگ پراپرٹیز۔ یہ جو مٹی اور جو چھلکا ہے اس کے اندر زیادہ جو ہے انسولیٹنگ پراپرٹیز ہوتی ہیں دین لائٹ ویٹ کنکریٹ۔ جو ہم کنکریٹ استعمال کرتے ہیں وہ انسولیشن اس کے اندر اتنی نہیں ہوتی۔ انسولیشن کیا ہے کہ وہ ہیٹ کو اندر زیادہ جانے دیتی ہے۔ اگر یہ مٹیریل ہم استعمال کریں گے تو باہر سے ہیٹ اندر کم داخل ہوگی تو وہ جو کمرہ ہوگا وہ ٹھنڈا رہے گا۔ دی ہاؤسز آر مچ مور کمفرٹیبل اینڈ سیو انرجی۔ گھر جو ہے وہ زیادہ پرسکون ہوتے ہیں، آرام دہ ہوتے ہیں اور انرجی کو بچاتے ہیں۔ جب آپ کے گھر کے اندر زیادہ ہیٹ نہیں جائے گی تو آپ کو پنکھوں کا بھی استعمال کم کرنا پڑے گا، اے سی بھی کم آپ آن کریں گے، اس طرح سے انرجی بھی سیو ہوگی۔ A construction company in England combines orange peels with other kinds of food waste to make a strong building material similar to fiber board۔ ایک کنسٹرکشن کمپنی انگلینڈ میں
جو مالٹے کے چھلکے ہیں ان کو دوسرے جو فوڈ ویسٹ ہیں، ایسا خوراک جو ضائع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ملا کے ایک نیا مٹیریل، ایک مواد بنا رہے ہیں جو کہ فائبر بورڈ کی طرح کا ہوگا۔ دی کمپنی از پارٹنرنگ ود انجینئرز، ڈیزائنرز اینڈ سائنٹسٹ۔ یہ کمپنی شراکت داری کر رہی ہے انجینئرز کے ساتھ، ڈیزائنر کے ساتھ اور سائنسدانوں کے ساتھ، ٹو ٹرانسفارم، بدلنے کے لیے، دی کنسٹرکشن انڈسٹری، یہ جو تعمیراتی صنعت ہے اس کو، بائی فیزنگ آؤٹ فاسل فیو مٹیریلز، جو زمین سے نکالے گئے ایندھن ہیں ان سے جو مٹیریل بنتے ہیں ان کو مکمل طور پہ ختم کرنے کے لیے، اینڈ ریپلیسنگ، اور یہ جو فاسل فیول مٹیریل ہیں ان کو بدلنے کے لیے کس چیز کے ساتھ؟ بائیو انجینئرڈ مٹیریل، جو حیاتات ہیں، بائیو یا لیونگ تھنگز ہیں، ان سے جو مٹیریل تیار ہوگا اس کو اور کسی دوسری چیز کو ملا کے، جیسا کہ اورنج پیل جو ہے مالٹے کا چھلکا ہے، اگر کسی دوسری چیز کے ساتھ اس کو ملایا جائے تو ایک نیا مٹیریل جو بنتا ہے۔ تو یہ کمپنی چاہتی ہے کہ ہم تمام پرانے مٹیریل کو اس سے بدل ڈالیں۔ میکنگ آور سٹیز ویسٹ فری از ایکسٹریملی امپارٹنٹ، جو ہے اپنے شہروں کو ویسٹ فری، فضلے سے پاک بنانا انتہائی اہم ہے، ایز اٹ ول امپروو دی انوائرمنٹ، جیسا کہ یہ ماحول کو بہتر کرے گا، اینڈ ریڈیوس پولوشن، اور آلودگی کو کم کرے گا۔ یہاں تک تھی اس یونٹ کی مکمل اردو ٹرانسلیشن۔ اب ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلے جو ہے ووکیبلری کا پورشن ہے، یہاں پہ کچھ ورڈز دیے گئے ہیں، ان کے میننگ لکھنے ہیں اور کنوٹیٹیو میننگ لکھنے ہیں۔ مطلب ان کا ڈینوٹیٹیو مطلب ہوتا ہے جو اصل مطلب ہوتا ہے ان کا، ڈکشنری والا مطلب یا حقیقی مطلب۔ تو کنوٹیٹیو مطلب وہ ہوتا ہے جو پوشیدہ مطلب ہوتا ہے، جو اشارتاً مطلب کہا جاتا ہے، یا جو حقیقی مطلب نہیں ہوتا، مجازی مطلب ہوتا ہے۔ جیسے ریزیلینس دیکھیں تو لچک کو کہتے ہیں، اگر اس کا ایکچوئل مطلب میں دیکھوں جو میں نے یہاں لکھا بھی ہے، وہ ڈینوٹیٹیو مطلب وہ ہے فلیکسیبلٹی، لچک، حقیقی مطلب اس کا یہ ہے۔ لیکن اس جو سبق کے اندر اس کا مطلب استعمال ہوا ہے وہ ہے ایبلٹی ٹو ریکور کوئکلی فرام ایڈورس ایونٹس اور نیچرل ڈیزاسٹر، وہ صلاحیت جو انسان کو ریکور کرتی ہے، واپس اپنی حالت میں لاتی ہے کسی بھی جو برا واقعہ ہو جائے یا قدرتی آفت آ جائے اس سے۔ جیسے مثال کے طور پہ زلزلہ آ جائے تو ملک میں تباہی مچ جائے، اس حالت سے واپس جو ہے آنے کی، اپنی اصلی حالت میں آنے کی جو صلاحیت ہے اس کو کہتے ہیں ریزیلینس۔ فائبر بورڈ تو ایک مٹیریل ہے جو کہ فائبر سے بنتا ہے۔ فاؤنڈیشن پائیداری کو کہتے ہیں یا حمایت کو، اسٹیبلٹی اینڈ سپورٹ۔ بوسٹ، ویسے بوسٹ کا مطلب ہے تکبر کرنا، لیکن یہاں مطلب تھا حامل ہونا، مطلب کہ کسی چیز کو رکھنا، ٹو ہیو سم تھنگ امپریسو یا ٹو پوزیس سم تھنگ امپریسو، کسی مؤثر چیز کو رکھنا۔ فریجائل ایکو سسٹم، نازک ماحولیاتی نظام۔ انوائرمنٹ دیٹ ایزلی بی ڈیمیجڈ، تو یہ سپیلنگ کچھ یہاں سمجھ نہیں آئیں گے آپ کو۔ انوائرمنٹ دیٹ ایزلی بی ڈیمیجڈ، وہ ماحول جو آسانی سے جس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ریمڈ کہتے ہیں مضبوط، سالیڈیٹی آف سائل، جو سالڈ سٹرکچر ہوتا ہے مٹی کا اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی یہاں ایکسرسائز تھی کہ آپ نے پیراگراف دیکھنے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ان کا ٹاپک سینٹینس، جو مین سینٹینس ہے وہ بھی لکھنا ہے اور سب ہیڈنگ، تو اس کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا ہے امپورٹنس آف نیچرل انوائرمنٹ ان پرووائڈنگ فارمیشن آف ہیومن ویل بینگ، یہ جو ہے ٹاپک سینٹینس ہے۔ سب ہیڈنگ کیا ہوگی؟ فاؤنڈیشن فار ہیومن بینگ، ٹھیک ہے، ہیومن ویل بینگ، یہ اس کی سب ہیڈنگ ہے۔ تو اسی طرح آپ باقی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں چلا جاتا ہوں ان کے کوشچن اینڈ آنسرز کی طرف، کمپریہنشن کا پورشن ہے۔ تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی کیونکہ اس کے کوشچن آنسر بھی کافی ہیں۔ پہلا کوشچن ہے، واٹ از مینٹ بائی ریزیلینٹ اینڈ سسٹینیبل سٹیز؟ ریزیلینٹ اور سسٹینیبل سٹی سے کیا مراد ہے؟ تو ریزیلینٹ اینڈ سسٹینیبل سٹیز آر سٹیز دیٹ آر ڈیزائن ٹو اڈاپٹ ویریس انوائرمنٹل، سوشل اینڈ اکنامک چیلنجز، وہ شہر جو ماحولیاتی، معاشرتی اور معاشی جو مشکلات ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں، ان کو سسٹینیبل سٹیز یا ریزیلینٹ سٹیز کہا جاتا ہے۔ ریزیلینس ریفرز ٹو سٹیز ایبلٹی ٹو ریکور کوئکلی، یہ بھی آپ کو میں نے بتایا ہے، جب کوئی حادثہ پیش آ جائے اور اس سے اپنی واپس اصلی حالت میں آ جائے تو اس صلاحیت کو کہتے ہیں ریزیلینس۔ Sustainability on the other refers to the ability of a city to meet the needs of its current residents، جو ضروریات جو ان کے رہائشوں کو چاہیے ہوتی ہیں، اگر وہ اس ملک کو، اس شہر کو مل رہی ہیں تو وہ شہر کیا ہے؟ سسٹینیبل ہے۔ اگر 100 بندے ہیں، 100 بندوں کو پانی بھی مل رہا ہے، کھانا بھی مل رہا ہے، رہنے کی جگہ بھی مل رہی ہے، تو وہ
سسٹینیبل ہیں۔ اسی طرح نیچے بھی آپ کچھ جو 2 لائنیں ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ بی کوشچن ہے واٹ آر سم آف دی گولز آف فیوچر سٹیز، جو مستقبل کے شہر ہیں ان کے کچھ مقاصد کیا ہیں؟ فیوچر سٹیز ہیو گولز ٹو کاربن فری ٹرانسپورٹ، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو کاربن فری ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے، آمد و رفت جو گاڑیاں چلتی ہیں ان سے کاربن ریلیز نہ ہو، گاربیج فری اسٹریٹس، ایفارسٹیشن، یہ کچھ میں نے خود سے ایڈ کی ہیں، ایفارسٹیشن جنگل لگائیں، رینیوبل انرجی جنریشن، جو انرجی جنریٹ ہو وہ بجلی سے پیدا ہو یا سولر سے پیدا ہو یا ونڈ سے پیدا ہو، کلین ایئر ہو، صاف ہوا ہو، کلین اینڈ پلینٹیفل واٹر، صاف اور وافر پانی ہو۔ ویسے جو بک میں مینشن ہے وہ 3 ہی ہیں، فری ٹرانسپورٹ، کاربن فری ٹرانسپورٹ، گاربیج فری اسٹریٹس اینڈ پلینٹیفل واٹر۔ سی ہے واٹ از مینڈ بائی ورٹیکل گارڈننگ؟ ورٹیکل گارڈننگ مینز گروئنگ پلانٹس اپ ورڈ یوزنگ والز اور ادر سپورٹس، کسی دوسری سہارے سے یا دیواروں کے اوپر جو درخت اگائے جاتے ہیں اس کو ورٹیکل گارڈننگ کہا جاتا ہے۔ اٹ از اے اسپیس سیونگ وے ٹو گارڈن، یہ ایک جگہ بچانے کا طریقہ ہے باغ لگانے کا، اسپیشلی ان اسمال ایریاز لائک بیلکنیز، روف ٹاپس اور انڈور اسپیسیز، جو بیلکنیز ہوتی ہیں یا روف ٹاپ ہوتے ہیں یا اندرونی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ ڈی ہے وچ ایلیمنٹس آف سسٹینیبل ٹیکنالوجیز ور یوز ٹو میک دی ٹاؤن ہال آف وینلو مور انوائرمنٹ فرینڈلی، تو کون سی چیزیں اس کو زیادہ ماحول دوست بناتی ہیں وینلو ٹاؤن ہال کو؟ تو کچھ یہاں پوائنٹس لکھے گئے ہیں کہ فرنٹ آف جو ٹاؤن ہال ہے، جو فیکیڈ ہے، وہاں پہ ایک ورٹیکل گارڈن ہے، دوسرا ہے اس کی وال جو ہیں وہ گرین ہیں، اس کے بعد ہے ٹاؤن ہال کا جو روف ہے وہ کور کیا گیا ہے ویجیٹیشن سے جو کہ رین واٹر کو جذب کر لیتا ہے، چوتھا ہے بلڈنگ جو خود جو ہے اس کے اندر ایٹریمز ہیں، مطلب کہ ہوا کے آنے والے جو ہے داخلی راستے ہیں جہاں سے ہوا بھی داخل ہوتی ہے اور روشنی بھی داخل ہوتی ہے۔ ای ہے آرٹیکل شیئرز اے فیو ایگزامپلز آن ہاؤ ٹو کنورٹ ویسٹ انٹو انرجی اینڈ یوز اٹ ان کنسٹرکشن، کیسے ہم جو ہے فضول مادوں کو ضائع ہونے سے بچا کے ان کو کنسٹرکشن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو 2 ایگزامپل تھی، ایک جو ہے جو مالٹے کے چھلکے ہیں ان کو جو ریمڈ ارتھ ہے اس کے ساتھ استعمال کریں، اور دوسرا جو ہے وہ ایک کنسٹرکشن کمپنی انگلینڈ میں وہ کر رہی ہے کہ مالٹے کے چھلکوں کو استعمال کر رہی ہے دوسری چیزوں کے ساتھ ملا رہی ہے، دوسری نیچرل ویسٹ ہے اس کے ساتھ فائبر جو بورڈ ہے اس جیسا مٹیریل تیار کرنے میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایف ہے ہاؤ کین وی پروموٹ ورٹیکل گارڈننگ ان آور سٹیز، اپنے شہروں میں ورٹیکل گارڈننگ کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں سکرول ڈاؤن کرتا جاتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ ہے ایجوکیٹ دی پبلکس، جو ہے آپ جو عوام ہے اس کو تعلیم دیں، شعور دیں۔ انکریج پارٹیسپیشن، لوگوں کا جو حصہ لیتے ہیں ان کو انکریج کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو سیڈز فراہم کریں مفت کے۔ پارٹنر ود لوکل بزنس، جو مقامی جو کاروبار ہیں ان کے ساتھ شراکت داری کریں، تو اس سے ہم ورٹیکل گارڈننگ کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ جی ہے واٹ میجرز کین یو ٹیک ٹو ریڈیوس ویسٹ ان یور سٹی، آپ کیا اقدامات کر سکتے ہیں جو ویسٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپنے شہروں میں؟ تو کم از کم 5 جو ہے وہ آپ نے جو ہے اپنی سجیشنز دینی ہے۔ تو پہلا ہے ریسائکلنگ پروگرام، کہ ایسا پروگرام ایک انیشیٹو لیں جس سے آپ لوگوں کو انکریج کریں کہ چیزوں کو ریسائیکل کیا کریں، ویسٹ پیدا نہ کریں، ان کو ریسائیکل کریں، ایک تو آپ کو معاشی فائدہ بھی ہوگا اور ماحول کو بھی فائدہ ہوگا۔ پروموٹنگ کمپوسٹنگ، کمپوسٹ کہتے ہیں کھاد بنانے کا عمل، جو فوڈ وغیرہ جو ضائع ہوتا ہے اس کو اپنے پودوں میں پھینکیں تاکہ وہ کھاد بن جائے۔ یوز آف پیپر بیگ، پلاسٹک بیگ کی جگہ پیپر بیگ استعمال کریں جو کہ بایو ڈی گریڈیبل ہوتا ہے، اگر آپ ضائع بھی کریں تو وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن پلاسٹک ختم نہیں ہوتی۔ ری یوز تھنگز، چیزوں کو دوبارہ استعمال کریں، پھینکیں مت، ان کو کسی استعمال میں لائیں۔ ویسٹ ریڈکشن پالیسیز، ایسی جو ہے پالیسی بنائیں جن سے یہ جو ویسٹ ہے اس کے اندر کمی لائی جا سکے۔ یہ کوئی سجیشن تھی۔ ایچ کوشچن ہے وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو پریزرو نیچرل ریسورسز، جو قدرتی وسائل ہیں ان کو بچانا کیوں ضروری ہے؟ It is important to preserve natural resources because they provide the essential components which are necessary for the survival and well-being of all living organisms on Earth, including humans. These resources include fresh water, clean air, fertile soil, and diverse plants and animals. اسی طرح باقی کا پورشن بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں سکرول ڈاؤن کرتا جاتا ہوں۔ آئی کوشچن ہے آسک این ایڈلٹ اور ریسرچ ود اے پارٹنر ود کریڈل ٹو کریڈل ٹیکنالوجی
Look around your environment. Can you see the use of cradle to cradle in own context? تو cradle to cradle جو ٹیکنالوجی ہے اس کے بارے میں بھی یہاں پہ میں نے آنسر میں لکھ دیا ہے، آپ اس آنسر کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے یہ کوشچن لاسٹ کوشچن تھا شاید آئی کوشچن، تو آئی کوشچن تک تھے، اس کے بعد دوبارہ ہم چلے جاتے ہیں ایکسرسائز پہ۔ ایکسرسائز میں جو لاسٹ یہاں پہ پنکچویشن کا ایک ٹاپک ہے، کالن جو ہوتا ہے، جو دو ڈاٹس اوپر نیچے ہوتے ہیں اس کو کالن کہا جاتا ہے، جیسے نیچے ایگزامپل میں یوز کیا گیا ہے۔ یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کچھ ایگزامپلز بھی دی گئی ہیں اور لکھا گیا ہے کہ اے ہے اے کالن از یوز ٹو گیو ایمفسائز پریزنٹ ڈائلاگ انٹروڈیوس لسٹ اور ٹیکسٹ۔ جب آپ کوئی فہرست بناتے ہیں تو فہرست کو شروع کرنے سے پہلے جو لسٹ ہوتی ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے یا جو ڈائلاگ ہوتا ہے اس سے پہلے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم ڈائلاگ لکھتے ہیں، دو بندے بات کرتے ہیں، تو ایک بندے کا نام لکھنے کے بعد آگے کالن کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح نیچے دیکھیں فہرست بنی ہوئی ہے دی فیچر ٹیکنالوجیز انکلیوڈ، تو انکلیوڈ کے بعد دیکھیں آگے کالن ہے اور آگے جو ہے ہائپر لوپ، آگے ساری لسٹ ہے۔ اسی طرح یہاں باقی دو سینٹینسز بھی ہیں، تو جب دوسرا ہے کالن کین ایمفسائز کنکلوژن اور ایکسپلینیشن، جب آپ کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں تو وہاں بھی کالن کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اگزامپل دیکھیں کالج ڈگری از اسٹل ورتھ سم تھنگ، یہ کنکلوژن تھا، اس کے آگے کالن آیا اور آگے اس کی ایکسپلینیشن دی یہی ہے۔ نیکسٹ سی ہے، اس میں بھی یہی چیز بتائی گئی ہے کہ پہلے حصے میں کنکلوژن ہوتا ہے اور دوسرے حصے میں ایکسپلینیشن ہوتی ہے، اور نیچے جو اگزامپل لی گئی ہے یہاں پہ لسٹ بنی ہے، جو فیوچر سٹیز ہیں وہ کیا خصوصیات رکھنا چاہتی ہیں، آگے کالن لگا ہے اور آگے لسٹ ہے، کاربن فری ٹرانسپورٹ، گاربیج فری اسٹریٹس، پلینٹی فل واٹر سپلائز۔ یہاں تک تھی یہ جو ہماری ٹیکسٹ تھا پریپیرنگ سٹیز فار پریپیرنگ فیوچر سٹیز جو کہ ویسٹ فری ہوں، اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن اور ایکسرسائز